विष्णु हसने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आज हम जिल्द अव्वल मसनवी मानवी के दर्स का इख्तिताम करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद शामिल हाल हो तो हम जिल्द दुव्वम का आगाज़ करेंगे। वैसे तो जिल्द अव्वल का जो मज़मून था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मौलाना रूम एक ख़ातिमे के उन्वान से कुछ अशार बयान कर रहे हैं और इन अशार का मतलब जानने से पहले ये पस मंज़र को जानना ज़रूरी है कि ये किस पस मंज़र में, किस सिनारियो में ये अशार मौलाना रूम ने क़लमबंद किए, मौज़ू किए। बताया जाता है कि पहली जिल्द के ख़त्म होने के काफ़ी अरसे बाद तक भी मौलाना रूम से अशार मौज़ू नहीं हो रहे थे और इससे पहले भी एक मरतबा आया था इसी बात कि काफ़ी अरसा ये रुक गई थी, तो उसकी वजह अलग बताई थी मौलाना रूम ने। लेकिन इस बार पता चलता है कि इस बार मौलाना रूम ने जानबूझकर ये सिलसिला रोक दिया। मसनवी के अशार मौज़ू करने का सिलसिला उस वक्त इनक़बास की वजह से रुक गया था। इस बार मौलाना रूम ने इंटेंशनली, डेलिबरेटली इस सिलसिले को रोक दिया और क्यों रोका उसकी वजह बयान करेंगे इसमें, जिसका नाम रखा गया है ख़ातिमा। इसके बाद ख़ातिमे के बाद फिर जिल्द दुव्वम शुरू होगी। ए दरेगा लुक़मे दो खुर्द शुद, जो शशे फ़िक्रत अज़ां अफसुर्द शुद। हाय अफसोस, दो लुक़मे खा लिए, दो निवाले खा लिए, फ़िक्र का जोश ठंडा पड़ गया। ये सामाईन के हवाले से बात कही जा रही है। तो सुनने वाले लोग होते हैं जिनको इश्तियाक़ था सुनने का मसनवी, जौक़ दर जौक़ ख्वाहिशमंद लोग मौलाना रूम से मसनवी के मौज़ू किए गए अशार आकर सुना करते थे। वो सुनकर एक अजीब किस्म का उनके अंदर जोश पैदा होता था, एक रूहानी वलवला, एक जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ करता था। लेकिन मौलाना रूम ने महसूस किया कि अब ये जो जोश था, जो इब्तदाई दरसों में दिखाई दे रहा था, अब सामाईन के अंदर वो जोश, वो वलवला, वो कैफियत दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके हवाले से आप फरमाते हैं कि अभी तो आपने दो लुक़मे खाए हैं और अभी से आपका जोश ठंडा हो गया। हुआ क्या था, जो बातें मौलाना रूम बयान कर रहे थे वो कहानियों के पैराए में, हिकायतों के पैराए में बयान कर रहे थे। और इंसानी फ़ितरत यह है कि वो हिकायतों और कहानियों में ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर करता है, उसको इंटरेस्ट होता है। छोटे छोटे वाक़यात, क़िस्से, कहानियाँ, इससे इंसान को इंटरेस्ट होता है। लेकिन मौलाना रूम का यहाँ जो मकसद है वो क़िस्से कहानियाँ सुनाना नहीं है, वो तो एक ज़ाहिर है। असल जो आप बताना चाहते हैं उसके पीछे जो आप नतीजे निकाल रहे हैं, जिसके पीछे जो हक़ाइक़ को ज़ाहिर कर रहे हैं हिकायतों के रोशनी में, उसकी मदद से, वो अहम है। तो आप कहते हैं कि ये कहानियाँ लफ्ज़ है और जो मैं बयान करना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो माना है। ये वर्ड्स हैं और वो मीनिंग्स है। ये छिलका है और वो मगज़ है। तो इंसान को छिलकों की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, बल्कि मगज़ की तरफ तवज्जो देना है। और लोग हैं कि छिलकों की तरफ तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। तो अब होता क्या है, देखिए आप, सामाईन की जब गफलत उरूज पर आ जाती है तो मुक़र्रिर का जोश ठंडा हो जाता है। ये हर जगह होता है। जलसे की महफ़िल में आप जाइए, जलसे आम होता है, अगर मुक़र्रिरीन जोश में हैं, अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहे हैं, सामाईन एकदम ठंडे, तो मुक़र्रिर का जोश भी ठंडा हो जाता है। मुशायरे की महफ़िल में आप जाइए,
سامعین کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو تو شاعر کے اندر بھی ایک انکریجمنٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی بڑے مزے کے ساتھ اپنے اشعار سناتا ہے، مزہ لے لے کر سناتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ سامعین بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے بولنے میں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو جوش ابتدا میں تمہارے اندر دیکھ رہا تھا وہ اب اس وقت دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے میرا جوش بھی ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ تم قصے کہانیوں کو سننے کی طرح اساطیر الاولین جیسے کہتے ہیں، پرانے لوگوں کی پرانی باتیں، اس طرح سے کتے بلی کے کہانیاں سننے کے لیے تم آ رہے ہو۔ جو مغز میں تم کو دینا چاہتا ہوں وہ مغز حاصل نہیں کر رہے ہو، اس لیے میرا جوش بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو 2-4 لقمے میں نے کیا کھلا دیے، تمہارے فکر کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک بات تو یہ رہتی ہے، دوسری بات کیا رہتی ہے، لوگوں کا جوش ٹھنڈے ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے بہت ساری کام کی باتیں بھی اگر طویل ہو جائیں، بہت دیر تک چلنے لگے، لمبی لمبی ہو جائیں تو بھی اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ تو مولانا روم کو یہ محسوس ہوا کہ اب لوگ لمبی لمبی باتوں سے تھوڑے سے اکتا سے گئے ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھ گئے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف ان کا وہ جو شوق تھا، وہ جو ذوق تھا، وہ اب ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے سوچا کہ اب اس سلسلے کو کچھ وقت کے لیے روک دیا جائے۔ روکنے کے بعد پھر جب وہ جوش ولولہ پیدا ہوگا تو میں پھر شروع کروں گا۔ تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے دریغا، اے افسوس کی بات ہے، کتنا افسوس ہے، لقمہ 2 خردہ شد، 2 لقمے کھا لیے، جو ششے فکرت ازاں افسردہ شد، فکر کا جو جوش تھا وہ اب ٹھنڈا ہو گیا۔ گندم خورشید آدم را کسوف، چون زنب شعشاء بدر را خسوف، ایک دانہ گیہوں کا آدم علیہ السلام کے سورج کے لیے گرہن بن گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا ایک سورج تھا، ان کی ذات کا سورج، روشنی دینے والا، لیکن ایک گیہوں کا دانہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ نہ کھائیں، کھا لیا تھا تو گرہن آ گیا تھا۔ چون زنب شعشاء بدر را خسوف، جیسا کہ نقطہ زنب میں جب آتا ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو تمہاری کیفیات ہیں، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ شوق، وہ روحانیت کی باتیں سننے کا جذبہ، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر تمہاری چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ زنب ایک ہوتا ہے، ایک راس ہوتا ہے، نقطہ راس، نقطہ زنب، یہ 2 نقطے ہوتے ہیں، نوٹس کہتے ہیں اس کو، NODES، نوٹس۔ تو یہ جب سورج اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، چاند اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں گردش کرتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان میں جب زمین آ جاتی ہے تو زمین کا شیڈو چاند کے اوپر پڑتا ہے اور اس کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ ارتھس شیڈو کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو 2 ڈسٹنکٹیو پارٹس۔ پھر یہ جو شیڈو رہتا ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اس کو کہتے ہیں امبرا اور ایک ہوتا ہے پینمبرا۔ جب وہ ڈارک والا جو اسپاٹ ہوتا ہے نا، ایک چیز ادھر سے روشنی دے رہی ہے، ادھر چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، بیچ میں سورج آ گیا، زمین آ گئی، تو زمین آ جانے کے بعد مکمل طور پر، چونکہ چاند چھوٹا ہے زمین سے، زمین مکمل طور پر چاند کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اس کی وجہ سے چاند میں روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیچ والا حصہ جو مکمل زمین کا شیڈو لینے والا جو حصہ ہے، ایک دم اندھیرا رہتا ہے وہ حصے میں، اس کو کہتے ہیں امبرا۔ لیکن اس بلیک شیڈو کے اطراف ایک اور شیڈو ہوتا ہے، وہاں جب چاند آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ہلکی ہلکی روشنی دینا شروع کرتا ہے، اس کا کلر بدلتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے چاند گہن کا، وہ جو حصہ ہے جہاں پر ایک دم ڈارکنس نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں پینمبرا۔ تو یہ جو پروسیس ہے چاند گہن کا، اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسا وہ سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آتی ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اسی طرح تمہارے فہموں میں بھی گرہن لگ گیا ہے۔ چون زنب شعشاء بدر را خسوف، چاند کے نور، ریڈینس، اس کے اندر گرہن لگ جاتا ہے۔ اس طرح سے تمہارا حال ہوا اس وقت۔ اینت لطف دل کہ از یک مشت گل،
ماہ او چوں می شوت پرویں گسل۔ دل ایک بڑی لطافت والی چیز کا نام ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس دل کی لطافت کو اختیار کریں، لیکن انسان کیا کرتا ہے، یہ ایک مشت گل، مٹی کے ایک مشت کی وجہ کی خاطر اپنے چاند کو سریا کی طرح پراگندہ کر دیتا ہے، اس کا چاند بکھر جاتا ہے۔ پروین کہتے ہیں سریا، پروین اور سریا دونوں ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ پلائڈس کہتے ہیں اس کو، یہ چھوٹے 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 ٹکڑے ہوتے ہیں سٹارز کے، ایک قسم کا کانسٹیلیشن ہوتا ہے۔ جب کوئی شدت غم میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا چاند سریا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کے چاند کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ جب کوئی بکھر جائے، تتر بتر ہو جائے، تو وہ کیفیت کو کہتے ہیں سریا کی طرح پھیل جانا، بکھر جانا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ تمہاری یہ کیفیت ہو گئی، تم پہلے چاند ہوا کرتے تھے۔ روحانی باتیں سننے کے شوقین، اچھی اچھی باتوں سے اخذ کر کے دل میں باتوں کا اتارنا، یہ تمہارے مزاج میں تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے، وہ سب بکھر گیا ہے۔ ناچ مانا بود خردش سود بود، چونکہ صورت گشت انگیزت جہود۔ کیا آپ کچھ پوچھ رہے تھے ابھی آپ؟ لطافت، ہاں، لطافت کے معنی ہے، کثافت ہوتی ہے، ایک لطافت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی گدلا ہوتا ہے، پانی جب گدلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے روشنی پاس نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں کثافت۔ گندگی بھری ہوئی، گندگی بھرا ہوا پانی، گندگی بھرا ہوا شیشہ جس کے اندر سے روشنی پاس نہ ہو۔ ریفریکشن کا جو پروسیس ہے گلاس کے اندر جو ہوتا ہے یا پانی کے اندر جو ہوتا ہے، وہ سلسلہ رک جائے تو وہ ہے کثافت۔ اور جب پانی بالکل صاف شفاف ہو جائے کہ اس کے اندر آدمی کی صورت بھی دکھے، اتنا صاف پانی کے تل بھی نظر آئے، یا اتنا بہترین شیشہ کہ شیشے کے باہر کی ایسی کرسٹل کلیئر آپ کو تصویر نظر آئے، کبھی کبھی تو آپ کو شک ہو کہ بیچ میں شیشہ ہے بھی یا نہیں ہے بھی، یہ ہے لطافت، شیشے کی لطافت۔ اور کیا لطیف شیشہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شیشہ ہے بھی کہ نہیں ہے بھی، اس کو کہتے ہیں لطافت۔ ناچو مانے بود خردش سود بود، چونکہ صورت گشت انگیزت جہود۔ روٹی جب تک مانا تھی اس کا کھانا مفید تھا۔ اب میں تم کو روٹی کھلا رہا تھا، جب تک یہ مانا تھی، اب یہ جو مثنوی ہے یہ روٹی ہے، روحانی غذا فراہم کی جا رہی ہے، اور جب تک یہ معنوی اعتبار سے روٹی ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے مفید ہے۔ چونکہ صورت گشت، اب جب کہ یہ صورت بن گئی ہے، انگیزت جہود، یہ انکار کا، کفر کا یا پھر رد کرنے کا باعث بن گئی ہے۔ اب تمہاری ساری توجہ کہانیوں کے اوپر ہو کے رہ گئی ہے، جو باتیں میں اصل بیان کرنا چاہتا ہوں، جو معنی ہیں، اس کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ صرف قصے کہانیاں جو میں نے بیان کیے وہ تم کو یاد ہے، خلیفے کا قصہ، خلیفے کے پاس کی کنیز کا قصہ، خرگوش کا قصہ، شیر کا قصہ، جو قصے تمہارے سامنے بیان کیے گئے، وہ یہودی کا قصہ جس نے عیسائیوں کے درمیان جا کر فتنہ مچایا تھا، یہ سارے قصے تم کو یاد ہے، لیکن ان قصوں کے پیچھے جو راز ہیں، جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، جو کہ اصل ہے، وہ تم بھلا بیٹھے ہو۔ تو کیا فائدہ صورت پہ جا کر معنی کو نظر انداز کر کے، کیا فائدہ چھلکے کے پیچھے جا کر مغز کو چھوڑنے سے، کیا فائدہ؟ جب تک وہ روٹی معنی تھی تمہارے لیے فائدہ مند تھا، اب وہ روٹی صورت بن گئی ہے، تو اس لیے انکار کا باعث بن گئی ہے۔ ہم چخارے سبز کشتر می خورد، زاں خورش صد نفع و لذت می برد۔ اب ایک مثال آپ دے رہے ہیں، اونٹ جو ہے ہرے ہرے کانٹے بھی کھا لیتا ہے، جب تک جھاڑ کے کانٹے ہرے ہرے ہوتے ہیں، تر و تازہ ہرے بھرے کانٹے جھاڑ کو لگنے والے، وہ آرام سے چاپ کر کھا لیتا ہے۔ زاں خورش صد نفع و لذت می برد، اور اسی خوراک سے وہ 100 نفع حاصل کرتا ہے اور 100 لذت حاصل کرتا ہے۔ مزیدار غذا بھی ثابت ہوتی ہے اس کے لیے وہ، اور اس سے اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اس کے تن کو۔
چونکہ آ سبزش رفت و خوش گشت، چون ہمان را می خرد اشتر بدشت. لیکن جب ان کی سبزی چلی جاتی ہے، ہراپن چلا جاتا ہے، وہ شاخیں تر و تازہ نہیں رہتی، خشک ہو جاتی ہیں، تو پھر اگر اونٹ جنگل میں چر کر ان کو کھائے، می درانت کام و لنجش اے دریخ، کاں چنا ورد مربع گشت تیخ. اس کا تالو اور ہوٹ دونوں پھاڑ دیں گے. تالو سے مراد یہ پیلٹ. اگر وہ سوکھ جانے کے بعد اگر وہ کانٹے اونٹ کھائے گا تو اس کے ہوٹ بھی زخمی ہو جائیں گے، اس کی تالو بھی زخمی ہو جائے گی. تارخ ہم لوگ کہتے ہیں نا، تارخ. تالو تو خیر ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں. تارخ، پیلٹ، دونوں کو پھاڑ دے گا. لنج اصل میں بعض نسخوں میں نے دیکھا، فارسی کی ڈکشنری میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے لنج، یہ پیلٹ کو کہتے ہیں جو زبان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ایک نسخے میں گال لکھا ہوا ہے لنج کے معنی. تو میں دونوں کو میچ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں گال بھی اوپر والا گال نہیں، اندر والا گال ہوگا، گال کا اندر والا حصہ، کیونکہ ذکر منہ کے اندر کا ہو رہا نا. تو یہ منہ سمجھیے آپ اس کو. اگر ہم تارخ اور گال کی جھگڑے میں نہ پڑیں تو ہم سیدھا سیدھا یہ اس کے معنی نکالتے ہیں کہ منہ زخمی ہو جائے گا. کانچنا ورد مربع گشت تیخ. ہائے اتنا شاندار ویل نرشڈ روز تلوار بن گیا ہے. ایک اچھی غذا تھی اس کے لیے، اچھی غذا تھی. یہ ہری بھری گھاس کے کانٹے بھی اونٹ کے لیے اچھی غذا کہلاتے تھے، لیکن اب تلوار کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ہراپن چلا گیا ہے، اس کی سبزی جا چکی ہے وہی، لیکن جب تک سبزی ہے اونٹ کے لیے بہترین غذا ہے. طاقتور بھی ہوگا وہ اس سے اور مزے بھی لے گا اس کے. لیکن جیسے ہی وہ خشک ہو گئی تو اب اگر وہ کھائے گا تو فائدہ تو دور کی بات ہے، الٹا نقصان ہوگا. اب دیکھیے کیسی آپ مثال دے رہے ہیں کہ جب تک جو باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں وہ اس طرح سے ہری بھری تر و تازہ ہے تو تمہارے لیے فائدہ بھی ہے اور تم اس کا مزہ بھی لوگے. لیکن اگر یہ خشک ہو جائے، دنیاوی گندگیوں میں پھنسنے کے بعد اس سے تمہاری دلچسپی ختم ہو جائے، یا تم اپنی نفس کی خواہش کے طور پر قصے کہانیاں سننے پر اکتفا کریں گے، اس کا جو اصل مغز ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے کانٹا بن چکی ہے. اب وہ کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا، اس لیے میں روک رہا ہوں. ناچو مانے بوداں خار سبز، چونکہ صورت شد کنوں خشکست و گبز. روٹی جب تک مانا تھی، روٹی جب تک مانا تھی بالکل اسی طرح تھی جیسے ہرے ہرے کانٹے اونٹ کے لیے. اور جب صورت بن گئی، مانا ختم ہو گئی اور صورت بن گئی، سیرت ختم ہو گئی، صورت بن گئی، مانا ختم ہو گئی، لفظ بن گیا، مغز ختم ہو گیا، چھلکا بن گیا، تو پھر اب یہ خشک بھی ہے اور سخت بھی ہے، ڈرائی ہے اور گراس ہے. تو بداں عادت کہ اورا پیش ازیں، خرد بودی اے وجود نازنی. برہما بو می خری ای خشک را، بعد ازاں کامیخت مانا با سرا. گشت خاک آمیز و خشک و گوشت بر، زاں گیا اکنوں بے پرہیز شتر. یہ 3 شعر مسلسل ہیں جو مسلسل معنی دے رہے ہیں، اس لیے میں نے تینوں کو ایک ساتھ پڑھ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد، تو اسی عادت سے کہ اس سے پہلے اس کو تو نے کھایا، پہلے جو تو نے کھایا، جس عادت سے کھایا، اے خوبصورت وجود والے انسان، پہلے تو نے ان باتوں کو جس طرح سے لیا، اگر اسی انداز سے اب بھی لیتا ہے، اسی انداز سے اس کا فائدہ ابھی بھی اٹھاتا ہے تو تیرے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اگر یہ چیزیں اس کے بعد معنی مٹی میں ملا کر صرف لفظ کو تو حاصل کرے گا، میں جو نتائج تم کو بتا رہا ہوں
ان حکایتوں سے، ان کہانیوں سے، جو کام کی باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو سائیڈ لائن کر کے صرف قصے کہانیوں پہ توجہ مرکوز کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو مٹی زمین میں مل گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، وہ گوشت کو کاٹنے والی ہے، تیرے گوشت کو منہ کے اندر زخمی کرنے والی ہے۔ اب اونٹ کا کام کیا ہے کہ اب گھاس سے ہی پرہیز کرے۔ اگر تمہیں اس مثنوی سے روحانی فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں یا آپ کی کیفیت بدل گئی ہے، آپ صرف انٹرٹینمنٹ کی حیثیت سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب انٹرٹینمنٹ کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو جو انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہیں آپ اسی پر توجہ مرکوز کریں گے، جہاں انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گا وہ نہیں دیکھیں گے، توجہ نہیں دیں گے، وہ چیزوں کو حاصل نہیں کریں گے۔ تو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع تو بہت ہیں اور ساری دنیا انہی کے پیچھے جا رہی ہے، تمہارا کیا کام ہے پھر اس میدان میں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے روکنا ہی پڑے گا، اور تمہارے لیے ہی رکنا بہتر ہے، کیونکہ اب جو ہرے کانٹے جو تمہاری غذا ہوا کرتے تھے اب وہ منہ میں جائیں گے تو اب تو نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا تمہارا بھی یہ کام ہے کہ تھوڑے دن روک دو، اتنا مسلسل مت بیان کرو، بساط بھی تو ہو، آدمی پھر سے تیار ہونا ان باتوں کو سننے کے لیے، ذہن اس کا تھک جائے گا، دماغ اس کا تھک جائے گا، اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ پرہیز کرو، اور پھر جب وہ دوبارہ پھر ہرے بھرے نہ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ سخت خاک آلودہ می آیت سخن، آب تیرا شد سرے چہ بند کن۔ بات بہت ہی خاک آلود ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو منہ سے نکالنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، بولنا پڑتا ہے۔ پانی گدلا ہو گیا ہے، کنویں کا پانی گدلا ہو گیا ہے، اب ایک ہی راستہ ہے کہ کنویں کا منہ بند کر دیا جائے۔ کچھ دن کے لیے جب پانی گندا ہو جاتا ہے تو اس کو بند کر دو، بعد میں وقت آئے گا پوری گندگی جب نیچے بیٹھ جائے گی، تل کو لگ جائے گی، پانی صاف ہو جائے گا تو پھر کوئی ماہر کاریگر آ کر اس کا سیکشن مار کر پھر پانی کو صاف کر دے گا۔ اس وقت تک انتظار کرو۔ تا خدایش باز صاف و خش کند، او کہ تیرا کرد ہم صافش کند۔ جب تک خود اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر کے اس کو پھر اچھا اور صاف نہ کرے، جس کو اس نے گدلا کیا ہے اس کو صاف بھی کرے گا۔ بھئی اس سے پہلے بتایا گیا نا، جو صاف کر سکتا ہے وہی گدلا بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو گدلا کیا ہے تو پھر وہ صاف بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ کو ہر وقت صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ندیوں میں، دریاؤں میں، تالابوں میں کا پانی جا کے دیکھیے کتنا، جب بارش ہوتی ہے، جب پانی آتا ہے نشیبی علاقوں سے پانی بہہ کر جب تالاب میں آتا ہے، کتنا گندا پانی ہوتا ہے، آپ دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پانی آپ پئیں گے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر آپ جائیے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہی تالاب ہے، ایک دم پانی صاف شفاف ہو جاتا ہے، پوری گندگی نیچے بیٹھ جاتی۔ تو تھوڑے دن اس کو چھوڑ دو، جس نے گندا کیا ہے وہی صاف بھی کرے گا۔ لیکن جب تک خدا اس کو صاف نہ کرے، صبر آرد آرزورا نئے شتاب، صبر کن اللہ عالم بالصواب۔ تم کو چاہیے کہ تھوڑا صبر کرو، اور صبر ہی آرزو پوری کرتا ہے، جلد بازی کبھی آرزو پوری نہیں کرتی۔ جو لوگ ہر وقت جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں، ہر کام جلدی کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی آرزو پوری نہیں کر پاتے، فائدے سے زیادہ ہمیشہ ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جلد بازی کرنے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ صبر کا مظاہرہ کرو، یہ وقت ہے، گزر جانے دو، وقت کو تھوڑا سا وقت لینے دو، وقت کو تھوڑا وقت لینے دو، اس کے بعد جب وقت گزر جائے گا وہ پوری گندگی نیچے بیٹھ جائے گی، اس کے بعد پھر نیچے کی گندگی صاف کرو اور پھر آپ پانی استعمال کرو۔ تو مولانا روم کے اس مشورے پر انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے۔ اس جلد اول کے بعد ہم کچھ عرصہ وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ جلد دوم ہم شروع کریں گے۔ اس طرح سے آج ہمارا یہ جلد اول
پائے تکمیل کو پہنچا۔ انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد ہم جلد دوم دوبارہ شروع کریں گے۔ اس دوران میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتاتا چلوں کہ مولانا روم نے اس مثنوی کا آغاز جیسا بشنو از نئے سے شروع کیا، موسیقی کا روحانیت پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا ذکر آپ نے کیا، اور مگر فرمایا کہ یہ جو موسیقی ہے، یہ سماع ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ عالی جذبات کے حامل ہوتے ہیں انہی کے لیے یہ فائدہ دیتا ہے۔ سفلی جذبات بھرے ہوئے جس آدمی کے اندر ہوں ان کے لیے سماع فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ در سماع راست ہر کس چیر نیست، طعمے ہر مرغ کے انجیر نیست۔ یہ اچھے سماع، اچھی موسیقی، اس سے بھی جو ہے ہر کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، اور ہر کوئی اس کا متحمل ہوتا بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہر مرغ کے قسمت میں انجیر نہیں ہے، یہ انجیر ہے، وہ انجیر کھانے والا مرغ ہوگا تو اس کو یہ فائدہ دے گا۔ تو آپ نے اس سے جسمانی علائق سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ، روحانی ترقیاں حاصل کرنے کا طریقہ، یہ سب آپ نے اس کے ذریعے بتایا کہ یہ سماع سے حاصل ہوتا ہے۔ جسمانی واسطے سے نکال کر سماع انسانوں کو روحانی عالم میں پہنچاتی ہے۔ پہلے آپ نے ابتدا میں یہ بات بیان کری، اور آپ نے کہا کہ روح کو راستہ دو، اس کے بعد پھر اس کو ترقی حاصل ہوگی۔ تو آپ نے پہلی بات یہ بتائی کہ موسیقی کے توسط سے روحانی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ دے۔ جسم کے پیچھے بھاگنا بہت ہو چکا، یہ جسم تمہارا ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے اتنی محنت سمجھدار آدمی تو نہیں کرتا۔ جتنی ضرورت ہے اتنا بس، اس سے زیادہ نہیں۔ محنت اس کے پیچھے کرو جو پرماننٹلی تمہارے ساتھ رہنے والی ہے۔ ایک بات آپ نے یہ بتائی۔ اس کے بعد پھر حکایتیں بیان کی، جیسے کہ بادشاہ کا لوڈی پر عاشق ہونا، پھر اس کو خرید لینا، پھر اس کنیز کا بیمار ہو جانا، پھر بیماری کا علاج، پھر علاج کے اصول و شرائط بیان کیے، پھر جس سے علاج کرا رہے ہیں اس کے ساتھ ادب و احترام کا کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، بے ادبی کی نحوست کیا ہے، اس پر آپ نے کافی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حکیم کا جو استقبال کیا گیا، وہ بڑے لوگوں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالی۔ خدائی اشارے کیا ہوتے ہیں، اس کو کیسا سمجھا جاتا ہے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ حکمت کیا ہوتی ہے، علم لدنی کیا ہوتا ہے، کیسے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی سمجھ کے آگے کی چیزیں کیوں ہیں، اور ایسے موقع پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ نے بیان کی۔ اور آخر میں یہ بھی کہا کہ اچھے لوگوں کا اپنے لوگوں سے مقابلہ، اپنے جیسے لوگوں سے مقابلہ مت کرو، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے کاموں کی طرح مت سمجھو، جیسے شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، شین یا را، شین یا را دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، شیر بھی اور شیر بھی۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر تو ٹائیگر ہوتا ہے۔ دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ شیر وہ ہوتا ہے جس کو انسان کھا جاتا ہے، اور شیر وہ ہوتا ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے، آپ نے یہ بتایا۔ اس کے بعد پھر بنی اور طوطی کا واقعہ آپ نے تفصیل سے بتایا، اور پھر طوطی کے تیل گرانے کے حوالے سے جو باتیں آپ نے بتائی، ان تمام باتوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اور جو یہ تمام باتیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اگر بھلا بیٹھے ہیں کسی وجہ سے، میرا ان کو یہ مشورہ یہ ہے کہ ایک بار پھر آپ وہ ایپیسوڈز جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں وہ ابتدا سے پھر دیکھیں، تاکہ جب آپ جلد دوم میں جائیں تو آپ کو لطف جو ابتدا میں آیا کرتا تھا وہ واپس پھر سے آنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد عالم کی صحبت تو کتنی اہم چیز ہے، بلکہ عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ نے اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اور پھر
حقیقی پیر اور جعلی پیروں کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو آپ نے واضح کیا، کس طرح سے صاحب تحقیق علماء ہوتے ہیں اور ڈینگے مارنے والے علماء ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق، کس طرح سے جھوٹا پیر اور سچا پیر ہوتا ہے، ان کے درمیان جو فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیر کو پکڑے بغیر، پیر کی ہدایت میں آئے بغیر روحانی سفر طے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی ہدایت اور رہنمائی میں آنا ضروری ہے، ورنہ دھوکہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، کبھی بھی تم کو لے ڈوبے گا۔ جہاں آپ پیر کے دامن تھام کر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کی رہنمائی میں اپنا سفر طے کرنے کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں، وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر پیر کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، اس میں کچھ جھوٹے اور جعلی بھی ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ آپ نے یہ بھی بیان کیا۔ پھر اس کے بعد یہودی بادشاہ کا قصہ سنایا جو عیسائیوں کو تعصب کی وجہ سے قتل کرتا تھا، تو اس کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ بدنام ہو جائیں گے، ایک مکاری کا ایک جال بنتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری کام کی باتیں مولانا روم نے بیان کی۔ پھر ایک آگ جلانے کا قصہ جو آپ نے کہا کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اس کو پوجنے کا حکم دیا ایک عورت کو، عورت نے پوجنے سے انکار کیا تو غصے میں آ کے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ جو واقعہ آپ نے تفصیلی طور پر سنایا، اس میں بھی بڑے کام کی باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ پھر خرگوش اور شیر اور لومڑی، ایک تو وہ قصہ ہے جس میں کنویں میں خرگوش نے شیر کو غرق کروایا، ایک وہ قصہ۔ پھر یہ شکار کا ایک قصہ، 3 جا کر جو شکار کرتے ہیں، بڑوں کو کیسے جواب دینا چاہیے کسی سوال کا، بڑے خود اگر آپ سے کوئی چیز کہیں کہ آفر کریں آپ کو کہ بھئی تم تقسیم کرو، تو فوری تقسیم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ سارے آداب آپ نے سکھائے۔ پھر حدیث من کان للہ کی آپ نے کافی بہترین عالمانہ اور صوفیانہ تشریح فرمائی۔ پھر حضرت عمر کا قصہ آپ نے سنایا۔ اس طرح سے آپ نے ایک مثنوی میں بے شمار حکایتیں بیان کی اور بے شمار کام کی باتیں بیان کی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ، ابلیس کا قصہ، حضرت زید کا قصہ، ہاروت ماروت کا قصہ، یوسف علیہ السلام کی دوستی کا قصہ، بلعام باعور کا قصہ، کاتب وحی کے مرتد ہو جانے کا قصہ، یوسف علیہ السلام کے مہمان کا قصہ، پھر آخر میں حضرت عمر اور سیدنا علی کا واقعہ۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنائیں۔ اب لوگوں کو کیا ہے، صرف واقعات یاد رہ گئے ہیں، اس کے پیچھے کی جو مغز ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں بھلانے سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا، اصل جو چیز میں بتانا چاہتا تھا وہ تو تم بھلا دیے، کہانیاں یاد رہ گئی خالی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے چھلکا حفاظت سے رکھ لیا اور مغز پھینک دیا۔ تو اس کو واپس پھر سے ریکال کرو، اس کی طرف توجہ کرو، کچھ عرصہ صبر کرو، انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرا والیوم آپ کی خدمت میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد پھر سے آئیں گے جلد دوم کی طرف، والیوم 2 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مولانا روم کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وإلی حضرت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وإلی روح سیدنا جلال الدین الرومی رحمہ اللہ۔ الفاتحہ۔ شنو ازنے چون حکایت می کند